बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 जुलाई और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो इस व्लॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर ज़रूर करें ताकि फायरवॉल को नाकाम बनाया जा सके। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे, जहां पर मखसूस नशिस्तों का आज फैसला सुनाए जाने की तवक्को है। बहुत दिनों से काजी फायज ईसा इस केस को लटका रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि अगली सारी की सारी बिसात जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो या काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं इस केस के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। इसलिए इस केस को काजी साहब जो है वो लटका रहे थे। हालांकि साथी जजेस जो हैं उन्होंने काजी साहब को इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। काजी साहब का दिल नहीं कर रहा था कि इसको 1 मिनट भी और चलाएं, लेकिन मसला ये था कि काजी साहब की तरफ 3 जजेस पूरी तरह से थे और 2 जजेस जो थे वो आधे दिल के साथ थे। मतलब टोटल मैक्सिमम उनको 5 जजेस की सपोर्ट जो है वो नज़र आ रही थी और ज़्यादा जजेस जो हैं वो इस फैसले के साथ थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़्यादती की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान्स को गलत तरीके से आज़ाद डिक्लेयर किया और सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा बनता है, हक बनता है, और किसी सूरत भी इन सीटों के ऊपर पीडीएम वालों का हक तो किसी सूरत नहीं बनता। ये सिचुएशन है वहाँ पर ज़्यादा जजेस की। इन हालात के अंदर मैंने आपको बताया था कि काजी साहब ने जो है वो चौधरी साहब से मदद मांगी थी और उन्हें कहा था कि 2 जजेस जो हैं उन्हें तोड़ के दें। दोनों जजेस के बारे में हमें उनका नाम मालूम है। नाम इसलिए नहीं ले रहे कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको नाम नहीं बता रहे। लेकिन हमें पता है कि रात गए उनके घर पर उन 2 जजेस के ऊपर कितना बार बार जाकर मुलाकातें करके प्रेशर डाला गया, कितनी ज़्यादा मुलाकातें उन 2 जजेस के घर पर हुई। जाहिर है चौधरी साहब के लोग वहाँ पर जाते थे, मुलाकातें होती थी, पॉलिटिशियंस भी भेजे गए, एक जज साहब के तो अजीज़ रिश्तेदारों को लाके भी उनसे मिलवाया गया। अब देखते हैं ये मामलात किस करवट बैठते हैं। आज वो 2 जजेस जो हैं वो किस तरफ अपना वज़न डालते हैं। क्या वो वहीं मौजूद रहते हैं जहां पर वो थे या वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं? क्योंकि जो चंद जजेस हैं जिनका हम अभी से आपको बता सकते हैं कि वो उनका तो बड़ा ही वाज़ेह स्टांस है और जस्टिस अतर ने तो लिख के इख्तलाफी नोट दे दिया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक आपके सामने बता चुकी हैं कि वो आइन के आर्टिकल्स को किस तरीके से उनके रेफरेंसेस के ऊपर वो सवालात पूछती रही हैं। जस्टिस मुनीब आपके सामने बहुत वाज़ेह तौर पर सवालात पूछते रहे। और भी जजेस हैं जो बड़े वाज़ेह हैं इसमें, लेकिन मैं मज़ीद नाम नहीं लेता क्योंकि आज फ़ैसला हो जाना है। आपको पता चल जाएगा कि जिन 2 जजेस की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रेशर के अंदर गए हैं या नहीं गए। अगर वो जजेस चले गए तो फिर जाहिर है काजी साहब को एक्सटेंशन का अभी से मामलात उनके तय पा जाएंगे और मखसूस नशस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीन कर वो दे दी जाएंगी पीडीएम की पार्टीज़ को, जो कि दी नहीं जा सकती क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरों का इसके ऊपर वाज़ेह जो है वो स्टांस है। जस्टिस मंसूर अली शाह भी अपना माइंड बहुत ही क्लियर दे चुके हैं और वो किसी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, ना ही उन पर हमारी इत्तला के मुताबिक कोई वर्किंग की गई है या उन पर कोई बहुत प्रेशर डाला गया है। जिन 2 जजेस के बारे में हमारी इत्तलात हैं, देखते हैं कि वो पूरी ईमानतदारी के साथ आवाम की जो वोट है, आवाम का जो हक है, उसके वो अमीन बनते हैं या वो नहीं बनते। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद ही समझदार हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन से 2 जजेस हैं जिनके ऊपर प्रेशर डाला गया। आज फैसला आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि चौधरी साहब ने गो अहेड दिया है, हरी बत्ती दिखाई है काजी साहब को कि आप गो अहेड करें, आप केस सुने और आपको मतलूबा नताइज जो हैं वो मिल जाएंगे। इसीलिए आज फैसला सुनाने की उन्होंने बात की है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आखिरी लम्हे तक आप कुछ नहीं कह सकते। जजेस को पता है कि आइन और कानून क्या है, जजेस को पता है कौम पूरी कहाँ खड़ी है, जजेस को पता है कि लार्जर वकला फ्रेटर्निटी जो है वो किस किस्म का फ़ैसला चाहती है, दूसरे उनके ब्रदर सिस्टर जजेस किस फैसले के ऊपर खड़े हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये जजेस जो हैं ये
مجبوری میں، پریشر میں اس ٹائم انہوں نے ہاں کر دی ہو، آج جب فیصلہ کریں تو اس سے کمپلیٹ مختلف فیصلہ کریں. بہرحال ہمیں اس پر انتظار کرنا پڑے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور وہاں پر منافقت کی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ خواتین جو ہے انہیں مخصوص نشستوں پر ہی کیوں لانا، یہ براہ راست بھی تو منتخب ہو کر آ سکتی ہیں. بالکل قاضی صاحب آ سکتی ہیں، اگر آپ جیسے چیف جسٹس نہ بیٹھے ہوں جن کی میں یہ کہوں گا کہ جن کے تعاون سے، جن کے اشتراک سے ان خواتین کی سیٹیں بھی چھینی گئی ہیں. اٹک سے شروع کریں تو ایمان طاہر سے لے کر اور آخر تک جائیں تو آپ کو فہمیدہ مرزا اور سندھ کے اندر، اور آپ کو کنول شوذب اور یاسمین راشد، کون سا نام آپ کے سامنے لوں، عالیہ حمزہ، بے شمار نام ہیں جن کی سیٹیں جو ہیں وہ چھینی گئی ہیں. اور آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بیگم جو ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہی تھی. تو یہ تمام سیٹیں قاضی صاحب ان خواتین نے ڈائریکٹلی جیت کے آنا تھا. اماں ریحانہ ڈار کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان تمام خواتین نے جیت کے ہی آنا تھا، لیکن آپ کے اشتراک سے دھاندلی ہوئی اور یہ خواتین جیت کے نہیں آ سکیں. اور آپ سپریم کورٹ کے اندر پوری امپیونٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ خواتین جیت کے کیوں نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ آپ جیسے لوگ ان کا راستہ روکتے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. وہ اس سلسلے میں کہ افغانستان اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت کشیدہ ہوتے ہوئے آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں. ہمارے وہ جو رنگ باز خواجہ صاحب ہیں انہوں نے پے در پے بیان دیے ہیں. ایک طرف ہندوستان گارڈین میں سٹوری آئی کہ 20 بندے انہوں نے پاکستان میں گھس کے مارے ہیں، پھر 21 عامر سرفراز تانبا. پھر انہوں نے کلیم کیا کہ جو بریگیڈیئر امیر حمزہ کا قتل ہوا تھا موٹر وے للہ کے قریب، وہ بھی ہندوستان جو ہے اپنے ہی حصے میں ڈال رہا تھا کہ ہم نے کیا. لیکن آپ کو اپنے وزیر دفاع کبھی بھی اس طریقے سے بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. افغانستان کے اوپر وہ پے در پے ایسے بیان دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پر کارروائی کریں گے، ہم وہاں پر یہ کریں گے، ہم وہاں پر وہ کریں گے. ایسکلیشن جیسے چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اس سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بیرونی قوت ہے جو چاہ رہی ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایسکلیشن ہو اور وہاں پر کوئی جنگ چھڑ جائے. بار بار ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسکلیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی درمیانی رستہ نکالیں، کوئی ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، کمیونیکیٹ کریں، کوئی مڈل گراؤنڈز اس کے ڈھونڈیں سارے تنازع کے. بار بار ان کو یہ ایک طرح کی دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف، آپ کے علاقے میں آ کر کارروائی کریں گے. اب افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پر کسی بھی کارروائی کے سنگین نتائج ہوں گے. اب وہ بھی واپس دھمکی امیز معاملات پر چلے گئے. یہ جو اسکلیشن ہے، یہ معید پیرزادہ صاحب کے اگر تجزیے کے اوپر جائیں تو وہ تو بہت دیر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے آنے والے دنوں میں یا ہندوستان یا پھر افغانستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھڑپ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بیرونی معاملہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے تاکہ پبلک کی ساری جو فوکس ہے وہ اندرونی معاملات سے نکل کے بیرونی معاملات پر چلے جائیں. کیونکہ دوسری طرف اگر آپ بجلی کے بل دیکھیں تو عوام بلک اٹھی ہے، جمع نہیں کروا پائے گی. آپ بار بار پوچھتے تھے کہ عوام کب نکلے گی. میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں عوام ہر صورت سڑکوں پر ہوگی. عوام جو شاید انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے نکلی، انہوں نے ووٹ بھی ڈالا لیکن اس طریقے سے سڑکوں پر نہیں نکل سکی. بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن اب بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کی مہنگائی، اوور آل انفلیشن، یہ تمام چیزیں اب لوگوں کو مجبور کر دیں گی. لوگ گھروں میں رہنا بھی چاہیں گے تو نہیں رہ سکیں گے. میں ابھی سے بتا رہا ہوں. تو وہ جو آپ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ عوام کب نکلے گی، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عوام اب بہت جلد باہر نکلے گی، کیونکہ معاملات جتنے خراب ہو گئے ہیں. ابھی بھی رات کی تاریکی میں کوئی 8 روپے، 7 روپے، 7.5 روپے یا 8 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت حکومت نے بڑھا کر ایک اور عوام کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر دیا. پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 50% تنخواہ دار طبقے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. 18%، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے سامنے بہت سارے لفافہ صحافی کہہ رہے ہیں، طلعت حسین جیسے، وہ تمام لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس لگایا گیا. یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے. 18% سیلز ٹیکس. آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ 50 اور 18 یہ تقریباً 68، مطلب 70% جو ہے وہ آپ کی ٹوٹل تنخواہ دار طبقے کی انکم میں سے وہ یہ لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو بجلی میں الگ ٹیکس، گیس میں الگ ٹیکس، باقی ہر چیز کے اوپر الگ سے ٹیکس جو ہے وہ بہت سارے دوسرے ٹیکس، ایک تو سیلز ٹیکس ہے نا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور ٹیکس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ 80% کے قریب پیسہ جو ہے وہ عوام کسی نہ کسی صورت ٹیکس کی مد میں حکومت کو دے رہی ہے.
ان حالات کے اندر جینا عوام کا مشکل ہے، تو وہ جو آپ کا بار بار سوال ہے کہ لوگ کب باہر نکلیں گے، اس کا جواب اب میرے پاس ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر لوگ باہر نکلیں گے، اور جب نکلے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، پنجاب کے اندر باجی کا کیونکہ کالج اور یونیورسٹیز کے ساتھ کو بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے، شغف نہیں ہے، باجی پڑھ نہیں سکی تھی، فیل ہو گئی تھی، پھر ڈاکٹرز نے ان کو کالج سے نکال دیا تھا، تو ڈاکٹرز پر تو خصوصی غصہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب کے ڈاکٹر اس وقت سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ باجی نے سائیوال میں ایک جو سانحہ ہوا تھا جس کی ذمہ دار انتظامیہ تھی، مینجمنٹ تھی، اس کے چکر میں انہوں نے ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں لگوا دیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کروا دی۔ اب پورے پنجاب کے ڈاکٹرز اسٹرائک پر ہیں، احتجاج پر ہیں۔ باجی کا ڈاکٹرز کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہے، وجہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ باجی کا کامرس کے ساتھ بھی پرسنالٹی کلیش ہے۔ اب پنجاب کے اندر 7 کامرس کے جو کالجز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، کامرس کے 7 کالجز کو بند کر، میں نے 7 کہہ دیا، 10 کامرس کالجز جو پنجاب کے اندر ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب کامرس نہیں پڑھائی جائے گی، اب پتہ نہیں باجی نے کیا پڑھانا ہے۔ بہرحال یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ پیٹرول مہنگے کے ساتھ ساتھ اب کامرس جو ہے اس کو بھی اب تالے لگیں گے، ان کالجز کو بند کر دیا گیا۔ میرا خیال تھانے شانے اور کھولیں، لوگوں کو اندر کریں، ان پر ظلم کریں، آپ نے یہ کامرس کالجز کو کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج کل موٹیویشنل سپیکرز کا زمانہ ہے، بہت سارے موٹیویشنل سپیکر آپ کو گلیوں بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ اکثر پاکستان کے اندر مجھے ہنسی آ جاتی تھی جب یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ خود سے اسکالر لکھتے تھے۔ حالانکہ پوری دنیا میں یہ رواج ہے کہ کسی شخص کو عزت دینے کے لیے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو اسکالر لکھ دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، لیکن اپنے نام کے ساتھ آپ خود نہیں لکھتے، یہ کوئی اور آپ کے نام کے ساتھ لکھے تو اچھا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اکثر یہ رواج ہے کہ اپنے نام کے ساتھ خود ہی ایسی چیز لکھی جاتی ہے۔ ابھی بھی میں بہت سارے ینگسٹرز کو جانتا ہوں جو یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی، ایک نوکری کی ٹرائی کی، نہیں ملی، دوسری نوکری کی ٹرائی کی، نہیں ملی، ایک کریئر شروع کیا، درست نہیں ہو سکا، دوسرا کریئر شروع کیا، درست نہیں ہو سکا۔ ان کے اندر ایک تشنگی ہوتی ہے، لاسٹ ہوتے ہیں۔ میں کوئی بری بات نہیں کہہ رہا کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں، ضرور ہوگا، لیکن ان کے اندر تشنگی ہوتی ہے۔ دے آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم سیلف، دے آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ ایگزیکٹلی دے وانٹ ٹو ڈو ان دیئر لائف۔ سو ابھی وہ لاسٹ ہوتے ہیں، اپنے لیے رستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اچانک آپ ان کی ٹویٹر بایو کے اوپر ایک دن دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر موٹیویشنل اسپیکر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے ان کی، انہوں نے زندگیاں بدلی ہوتی ہیں، انہوں نے کسی شعبے کے اندر ٹرمینل لیول کا کوئی جو ہے انیشیٹو لیا ہوتا ہے، کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے، جس سے واسٹ میجورٹی کی لائفز کے اوپر، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی لائف پر، یا کسی خاص پروفیشن کے اندر ایک بڑے لیول کے اوپر انہوں نے کسی چینج کو انیشیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر لوگ ان کی کہانی سننا چاہتے ہیں، ان سے بات سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے نامساعد حالات کے اندر بھی آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ مثلا ایک خاتون جو خاتون خانہ ہو، وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتی ہے اگر اس نے اپنے 3 4 5 بچوں کو نامساعد حالات کے اندر بھی پڑھایا، ان کی شادیاں کی، ان کی ایجوکیشن کی، تو زندگی کے آخری سفر پر جب وہ ہوں امین کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد وہ بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتی ہیں پیچھے آنے والے ینگسٹر خواتین کے لیے، کہ کم ذرائع میں انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین کیسے پالا، کیسے ان کو پڑھایا، کیسے لکھایا، کیسے کامیاب انسان بنایا، کیسے ان کی پرورش کی، کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ تھیں، کیا چیلنجز آئے، ان سے کیسے نپٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹاپ ایگزیکٹو، ایک ٹاپ فزیشین، ایک ٹاپ پولیٹیشین، کوئی بھی شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اچیو کیا ہے وہ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے۔ یا کسی نے بڑے کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی ہو تو آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص سے جو خود ابھی ڈھونڈ رہا ہے اپنے آپ کو، جو لاسٹ ہے، جس کو اپنی منزل نہیں ملی، جو کسی ایک پروفیشن میں بھی کوئی کامیابی کا زینہ نہیں چڑھ سکا، جس نے کسی قسم کا امپیکٹفل کنٹریبیوشن نہیں کیا، اس کو تو خود موٹیویشن کی ضرورت ہے، اس کو تو خود سٹرکچرڈ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو تو خود رائے راست کسی دکھانے والے کی ضرورت ہے، کسی مینٹور کی ضرورت ہے، ان کو خود کسی نہ کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جن کو وہ اپنا رہنما مانیں، پیشوا مانیں، اور ان کے پیچھے چلیں، یا ان سے پتہ کریں کہ انہوں نے زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے۔ لیکن ویسے بچے، ویسے نوجوان، ویسے ادھیڑ عمر لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو آج کل موٹیویشنل اسپیکر لکھ کر
عوام کو بیوقوف بناتے پھرتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی کتاب لکھی، نہ زندگی میں کسی شعبے میں کچھ کیا. ایسے ہی ایک کوئی صاحب ہیں جو آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آ رہے ہیں، بال کٹوانے کی انہیں ضرورت ہے، اچھا نائی ان کے پاس نہیں ہے جو میں نے دیکھا ابھی تک، بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے اس پر. تو ان کی اماں کو بھی ساتھ موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو سمجھاتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. پاکستان کی شاید 75 سے 80% خواتین کو انہوں نے جو ہے وہ اجاڈ قرار دے دیا، حالانکہ اجاڈ لفظ ہوتا ہے اردو میں، میرا خیال اردو بھی نہیں بولنی آتی صاحب کو، لیکن وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. یہ پتہ یہ چلا ہے کہ چودھری صاحب نے انہیں لانچ کیا ہے عمران خان کے خلاف، اور اب موٹیویشنل اسپیکر صاحب نے لوگوں کو راضی کرنا ہے کہ عمران خان لیڈر نہیں ہے. پہلے بھی ایسے کئی موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ لانچ کر دیے گئے، لیکن یہ میں ایک شخص، یہ شاید پتہ نہیں ان کا نام مجھے نہیں پتا کیا ہے، عدیل کے کیا نام ہے ان کا، آئی ڈونٹ نو، معذرت اس بات پہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے ڈرانے والی بلا کی طرح کی ان کا سارا اٹائر اور گیٹ اپ ہے. لیکن بہرحال جو بھی یہ شخصیت ہیں، میرا ان کو مشورہ یہی ہے کہ پہلے کچھ محنت کیجئے، خود کامیاب ہوئیے زندگی میں، کسی پروفیشن میں اپنا نام پیدا کیجئے، اور ونس یو ریئلی کنٹریبیوٹ ٹورڈز ہیومینٹی اور سوسائٹی، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ آج کل عام یہ فراڈ عام چل رہا ہے ہر جگہ کے اوپر، تو میں نے کہا آپ کو اس سے باور کروائیں. اچھا جی، خواجہ آصف بار بار مڑ کے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے اپنے بچے جو ہیں وہ بیرونی نیشنل یا بیرونی جو ہیں وہ ریزیڈنٹ ہیں، مین خود اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اپنے بچے، اور وہ پاکستان واپس جانے کا بھی ارادہ کچھ نہیں رکھتے. اور اللہ خواجہ صاحب کو لمبی زندگی دے، انہوں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی صرف اپنے جب ان کے والدین مر جاتے ہیں تو ان کی جائیداد بیچنے آتے ہیں، تو اللہ لمبی زندگی دے، لیکن ایک دن تو جانا ہے. جب خواجہ صاحب فوت ہوں گے تو ان کے کسی بچے نے کسی کو کہا ہے کہ جب میرے ابا جی مر جائیں گے تو ان کی جائیداد بیچ کے میں نے بھی سارے پیسے باہر لے آنے ہیں اور فلاں چیز میں انویسٹ کرنے ہیں. تو خواجہ صاحب ذرا پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں، اوورسیز پاکستانیوں پر حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کے اپنے گھر میں سب کچھ کیا چل رہا ہے. اچھا جی، عدت اور نکاح کے کیس میں آپ کے سامنے صرف چند لائنیں رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ پڑھیں اور سوچیں کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. کوئکلی پڑھوں گا، مجھے پتہ ہے شرمندگی کی لائنیں ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ کس لیول کے اوپر، کس گھٹیا پن کے اوپر جا کر عدالتوں کے اندر عورتوں کی عزت کو اچھالا گیا. صاحب نے جب آپا بشرا بی بی الزام علیہ نمبر 2 سے جب بات کرنی ہوتی تھی تو ان کے یعنی آپا بشرا بی بی کے فون پر کال کرتے، جب ان کا فون بند ہوتا تو میرے فون پر جو فون نمبر پر کال کرتے. یہ لطیف کہہ رہا ہے جو ملازم تھا خاور مانیکا کا، یہ وہ بیان دے رہا ہے عدالت کے اندر. تو میرے فون پر فون کرتے اور میں ان کی یعنی مانیکا صاحب کی آپا بشرا سے بات کروا دیتا، اور اسی دوران جب میں اندر جاتا، اس سلسلے میں جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا تو عمران خان صاحب اور آپا بشرا ڈرائنگ روم میں نہیں تھے بلکہ اپنے کمرے میں تھے. اور جب میں کمرے کے اندر بات کروانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ الزام علیہ نمبر 1 عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، الزام علیہ نمبر 2 آپس میں زنا کر رہے تھے. میں نے ان کو 3-4 دفعہ آپس میں زنا کرتے ہوئے دیکھا. جب پہلی مرتبہ زنا کرتے دیکھا تو میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں نے اس بابت خاور مانیکا صاحب کو اطلاع دی. اس واقعات کے بعد میاں صاحب کی بشرا بی بی کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور 2017 کے آخر تک آگے یہ بکواس چل رہی ہے، یہ بکواس کی جا رہی ہے. اب آپ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو عدالت کے اندر ڈسکس ہوا بشرا بی بی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں. بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک نانی ہیں، ایک دادی ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ بہنیں مائیں سانجیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیسی سانجی ہیں بہنیں اور مائیں کہ پاکستان کے اندر جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ شر پسند ہیں اور یہ بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح کے بیانات عدالتوں کے اندر ریکارڈ کروائے، چلوائے اور ان پر بحث کروائی. اس لیول تک ہم گرے ہیں، اس لیول تک جا کر گندگی کی گئی ہے. اور اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز دیکھ لیں اور ہماری حرکتیں دیکھ لیں. اس کے اوپر میرا نہیں خیال میں مزید تجزیہ کر سکتا ہوں. صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب کوئی بھی عورت کسی شوہر سے طلاق لے گی تو وہ 10,000 20,000 50,000 اپنے ملازم کو دے کے جا کے کہے گا کہ عدالت میں بیان دے دو کہ یہ جو میری میڈم تھی، مینس جو گھر پہ تھیں، یہ میں ان کو زنا کرتے ہوئے فلاں بندے کے ساتھ دیکھتا رہا ہوں. تو یہ ایک نیا راستہ انہوں نے عدالتوں کے اندر دکھایا ہے خواتین کی بے حرمتی کرنے کا، خواتین کی انسلٹ کرنے کا. یہ ایک نیا راستہ پاکستان کے اندر کھولا گیا ہے. مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.